हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी भी काम शुरू करने से पहले एक वजीफ़ा है जिसे आप इस्माइली वजीफ़ा कहें तो गलत नहीं होगा। हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज हैं जो अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर नकल फरमाए। जो इंसान काम शुरू करने से पहले ये अल्फाज पढ़ ले, अदा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उस काम, उस मेहनत और उस चीज़ की आजमाइश से उसको बचा लेते हैं और नुकसान से बचा लेते हैं। जैसे अगर शादी होती है, शादी से पहले मर्द या औरत ये पढ़ लें, कोई कारोबार शुरू करते हैं उससे पहले पढ़ लें, कोई घर बनाना शुरू करते हैं उससे पहले पढ़ लें, किसी भी काम के आगाज़ से पहले इसको पढ़ लेंगे, अल्लाह उसकी आजमाइश से इसको बचा लेंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजीफ़ा क्यों कहा जाता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरकज़ीदा पैगम्बर हैं जिन्होंने बिनाए काबा में अपना मैन करदार अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अता फरमाया था। उनकी अदायगी तामीर में और फिर उसके बाद बैतुल्लाह को आबाद करने में और फिर बैतुल्लाह की आबादी में अल्लाह के हुजूर दुआ करने में, और आज तक बैतुल्लाह आबाद है और क़यामत तक आबाद रहेगा। अल्लाह ने उनकी नस्ल में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। गोया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दादा हैं और फिर हमें तो उनसे वैसे ही ज़्यादा उनसीयत है, मोहब्बत है। तो ये आपको बड़ा बेहतरीन तोहफ़ा मैं दे रहा हूँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजीफ़ा। और ये इतना बेहतरीन है कि अल्लाह ने इसकी बरकत से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाइश से भी निजात दी और इज़्ज़त और बुलंदी भी अता फरमाई। अब ये अल्फाज कैसे हैं? अल्फाज नबी इस्माइल के हैं और ज़ीनत कुरान पाक की बने, और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज को अता फरमा कर इस पर मज़ीद जो है बरकत का नुज़ूल फरमाया। और अब क़यामत तक हर मुसलमान कुरान पाक की तकमील करेगा तो ये अल्फाज ज़रूर पढ़ेगा। लेकिन चूँकि हम अल्फाज को पढ़ते जाते हैं और तोते की तरह गुज़रते जाते हैं, हमें नहीं होता पता कि हम कितने भरपूर जो ईमान से हैं कलिमात और अल्लाह की कुदरत और ताकत को लेने के और अल्लाह की कुदरत और ताकत के शाहकार हैं, वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी में ऐसे अल्फाज को बोल कर अल्लाह से मांग सकते हैं, ले सकते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज उस वक़्त कहे थे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा इन्नी अरा फिल मनाम, इन्नी अरा फिल मनाम, कि मैंने ख्वाब में देखा है। अब बच्चा कितना है, 6-7 साल का, अब उसको कहाँ इतनी जो है दीन का शऊर होता है, अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की अताअत का। आज के बच्चों को देखें, वो तो 16-17 साल के होकर भी उन्हें दीन का शऊर नहीं है, माँ बाप उनको नहीं सिखा रहे। तो ये बच्चा 6-7 साल का, अल्लामा इकबाल ने इसलिए तो कहा था कि ये किस चीज़ की कमाल था कि मकतब ने या किस चीज़ ने हज़रत इस्माइल को अदाब फ़र्जंदी सिखाए थे, माँ की गोद ने सिखाए थे। जब माँ टीवी ड्रामे देखेगी, फिल्में और गाने सुनेगी और रोडों पे निकलेगी और इधर उधर फिरेगी बाज़ारों में और ख़ुद दीन को छोड़ेगी, तो उसका बच्चा कभी इस्माइली नहीं बन सकता। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम का मानने वाला, इस्माइली से मुराद वो इस्माइली नहीं है जो हमारे यहाँ कहलाते हैं, वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीदी थे, मुवहिद थे। कुरान और सुन्नत जो आज पाबंदी करता है वो असल में इस्माइली और इब्राहीमी है। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, हनीफ मुस्लिम थे वो। अब देखिए कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वालिद कह रहे हैं इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, अब बता मैं क्या करूँ। मशवरा बाप किससे कर रहा है? हर काम में मशवरा होना चाहिए। लोग इस्तिखारे करते फिरते हैं, इसलिए खसारे में रहते हैं। वो इस्तिखारे की दुआ हजूर ने खाली बताई है, ये नहीं कहा कि बस इस्तिखारा इस्तिखारा। हमारा मुल्क क्यों तबाह हुआ है अभी इस्तिखारों से, है या नहीं? इस्तिखारे करके
جو ہے بتائی جا رہے ہیں جی ایسے چلیں، ایسے حکومت چلائیں تو ملک تباہ ہو گیا۔ استخارے اس لیے نہیں ہوتے، یہ لفظ استخارہ کو لوگ غلط یوز کرتے ہیں، یہ مشورہ اصل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ کہتے ہیں میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ لوگ رشتے کا استخارہ کیا، جی صحیح نہیں آیا۔ بھائی آپ کون سے ولایت کے مقام پر ہیں کہ آپ کا استخارہ بالکل ٹھیک ہے؟ استخارہ نہیں ہے لازمی، مشورہ لازمی ہے۔ اس لیے استخارے کے چکروں میں نہ پڑیں کہ ہر بندے سے استخارہ استخارہ استخارہ، مجھے خواب نہیں آئی، یہ سب جھوٹ۔ ہاں خالی 2 نفل پڑھو، استخارے کی دعا پڑھو، اس کے بعد بس نظر کچھ آئے یا نہ آئے وہ کام کر لو، اللہ مدد دے گا، بس اتنی بات ہے۔ اور مشورہ نبی سے کر رہا ہے، نبی بچے سے کر رہا ہے، کیا مشورہ؟ بیٹا بتاؤ میں کیا کروں، میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب وہ نہیں کہتے میں استخارہ کروں یہ خواب صحیح بھی ہے یا نہیں، استخارے سے بڑی فضیلت کس کی ہے؟ مشورے کی۔ قرآن پاک میں سورہ شورا مشورے کے نام سے نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے نبی کو کہا کہ آپ وشاورہم فی الامر، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ اس لیے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشورے میں بات طے ہو جائے تو اللہ پہ توکل کر لیں، پھر چھوڑ دیں کہ نقصان ہوگا۔ مشورہ کا یہ ہے بس۔ اب دیکھیے آپ نے کہا فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، بتاؤ بیٹا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں جو میں نے دیکھا ہے؟ یا ابتی، آگے سے بڑے پیار سے، ادب سے، ماں باپ کو ادب سے پکارنا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام آگے سے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ میں کیا کروں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا غصے میں آ جاتا، طیش میں آ جاتا، ابا جی یہ کیا ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی باپ بھی بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ نہیں، آگے سے کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جی، افعل ما تؤمر، وہ کریں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ بیٹا تم کیا کرو گے؟ میں چھری جب چلاؤں گا، ستجدنی، یہ وظیفہ دے رہا ہوں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا دلیر ہوں، میں اس باپ کی اولاد ہوں، میں اس دادے کی اولاد ہوں، نہیں، اللہ چاہے گا تو میں صبر کرنے والا آپ کو ملوں گا۔ اللہ کی طرف منسوب کی اپنے کمال کو، اور ہم اپنے کمال کو کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اپنی ذات کی طرف۔ یہ میں نے کیا، یہ میرا خاندان ایسا ہے، میرا دادا ایسا تھا، نہیں، ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ اب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اب وہ ماتھے کے بل لٹایا کہ چہرہ بیٹے کا دیکھ کے کہیں محبت غالب نہ آ جائے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور چھری چلانا شروع کی۔ اب وہ ستجدنی انشاءاللہ اتنا قبول ہو گیا تھا اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا دمبا لا کے ذبح کرا دیا، اور صدقت الرؤیا کا، اے ابراہیم تیرا خواب سچا ہو گیا، بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قیامت تک جو بندہ بکرا، دمبا، کوئی بھی قربانی ذبح کرے گا، اللہ اس کو اسی طرح اجر دے گا گویا کہ اس نے اپنی اولاد اللہ کے لیے قربان کر دی۔ محبت کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ قربانی کو کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے، آپ کوئی بھی کام شروع کریں، چونکہ قربانی سے پہلے اسماعیل علیہ السلام نے کہا نا، اپنی جان دینے کے ارادے سے پہلے، تو آپ نے کہا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لازمی ہر بات میں کہیں، یہ نہیں کل آپ جی آپ نے اتنے پیسے ادائیگی کرنی ہے، ہاں میں کل دے دوں گا، ہو جائیں گے، بے فکر ہو جاؤ، نہیں، یہ جملہ نہیں۔ آپ کہاں سے دیں گے؟ کل نقصان ہو جائے، کل آپ کو پیسے ہی نہ آئیں، کل کوئی اور واردات ہو جائے، تو اس لیے جملہ بولیں انشاءاللہ، تو آپ امن میں آ جائیں گے، حفاظت میں آ جائیں گے۔ اللہ چاہے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی میرے اس کو یہ بادشاہ سے لے کے فقیر تک یہی جملہ اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ کے بغیر کوئی لفظ نہ بولیں، انشاءاللہ، 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 ان الگ ہے، شاء اللہ الگ ہے۔ اچھا، اب یہ جملہ آپ شادی ہوتی ہے اس سے پہلے، آپ کاروبار کرتے ہیں اس سے پہلے، مکان بناتے ہیں اس سے پہلے، کوئی کام بھی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے 3 دن خالی آپ نے یہ جملہ 120 نمبر آیت ہے سورہ صافات کی، اس کا جملہ ہے، آپ نے انشاء ستجدونی، ستجدونی، اب سارے پڑھ لیں، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ مشکل ہے کوئی؟ کتنا آسان ہے۔ اب آپ ویسے بھی اگر آپ کو کوئی ہو نا، کوئی مشکل آ جائے، تو آپ یہ جملہ پڑھ لیں، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ آپ کو صابرین کا اجر بھی دے دے گا۔ اور صابرین کا اجر کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
کہ نمازی کو ایک محدود ملے گا اجر، روزے دار کو محدود ملے گا، زکوٰۃ والے کو، حج والے کو، ہر دین کے کام کرنے والے کو اجر محدود ہے۔ یا رسول اللہ کسی کا لامحدود بھی ہے؟ ہاں، قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اجر جو بغیر حساب ہے وہ صرف صبر والوں کا ہے، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی اس کی کوانٹٹی نہیں ہے۔ فرمایا بغیر حساب اگر لینا ہے تو صبر کرنے والے بن جائیں۔ جو آدمی روزانہ اس کو اپنا وظیفہ بنائے گا، ویسے پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو صابرین میں قیامت کے دن شامل کریں گے۔ جو اس آیت کریمہ کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا وہ قیامت کے دن باب الصبر، جو جنت کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے بہت کم لوگ داخل ہوں گے، زیادہ نہیں داخل ہوں گے، باب الزکاة سے زیادہ، باب الحج سے زیادہ، باب جو صلاح ہے اس سے زیادہ، باب الصوم ہے اس سے، باب الریان ہے اس سے بہت زیادہ داخل ہوں گے۔ لیکن جو 8 دروازے ہیں ان میں ایک باب الصبر ہے، اس میں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ گویا کہ آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے ایلیٹ قسم کی کلاس ہوگی، اور جیسے آپ امیگریشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فارن پاسپورٹ کے لیے یا ٹیکس دہندگان کے لیے، تو وہاں پر آپ کو جو فائلر لوگ ہیں ان کے لیے وہ لائن ہوتی ہے اس میں، یا وی آئی پیز کے لیے، تو وی آئی پی جو لوگ ہیں امت کے وہ صابرین ہیں۔ یہ آیت کثرت سے پڑھنے والے امت کے وی آئی پی لوگ ہیں، اور وی آئی پی لوگوں میں سب سے ٹاپ کے جو ہیں وہ انبیاء ہیں، انبیاء جو صبر کرنے والے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یا دوسرے ایک صحابی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بالکل آپ کے ساتھ، تاکہ میں روز آپ کا دیدار مبارک کر سکوں۔ حضور نے فرمایا پھر صبر کرو، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو نبی کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا وہ صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ جتنا صبر کرو گے اتنا میرا قرب پاؤ گے۔ تو نبی کے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو آزمائشوں میں صبر کرے۔ لیکن جو اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھے گا، محبت اسماعیل کی وجہ سے، وہ قیامت کے دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، چونکہ اس میں ذکر اسماعیل ہے اور اس کے اندر ہماری محبت کا تقاضا ہے، چونکہ ہم عید الاضحیٰ کو قربانی کرتے ہیں محبت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام میں، تو اس لیے اس آیت کریمہ کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ 70 بار پڑھ کے وہ کام 3 دن تک یہ پڑھیں، پھر وہ کام شروع کر دیں۔ چاہے آپ دیکھیے رشتے کا استخارہ، یہ بھی ایک استخارہ ہے، رشتہ آپ کو پسند نہیں آ رہا، اب یہ دیکھا ہے اس کا کیا کریں، 3 دن یہ پڑھ کے آپ اسے اوکے کر دیں، اللہ اس میں آپ کو انشاءاللہ آزمائشوں سے بچا لے گا۔ کاروبار کو اوکے کر دیں، اللہ اس میں آزمائشوں سے بچا لے گا، خود بخود بچا لے گا اللہ۔ آپ لوگوں سے جا کے استخارے نہ کرائیں، آپ مجھے آگے کہتے ہیں جی میرا استخارہ کر دیں، یہ سب چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں، یاد رکھیں میری بات۔ میں استخارہ آپ کا نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی بندہ آپ کا استخارہ نہیں کر سکتا، آپ اپنا استخارہ خود کریں، یہ ہے اصل طریقہ نبوت۔ اور یہ آیت کریمہ آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں، آپ یہ پڑھیں، جو معاملہ ہو 3 دن پڑھ کے آپ کا استخارہ ہو گیا، آپ وہ کام کر دیں، اللہ آپ کو اس کے نقصان سے بچا لیں گے اور اس میں آپ کو بہترین صلہ صبر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔